अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मलिक नदीम शाहिद। सत्तारों की महफिल प्रोग्राम के साथ आज एक खूबसूरत आर्टिस्ट के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। हमारे आर्टिस्ट लाहौर से बिलोंग करते हैं और बेसिकली ये लाहौर के रहने वाले हैं, लेकिन पहचान इनकी गुजरांवाला से बनी और बहुत ही वर्सटाइल अदाकारा है। इन्होंने बहुत से मुनफरद किरदार अदा किया और पंजाब फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी हासिल किया। मेरी मुराद आज के हमारे बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट नईमुल हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, वालेकुम अस्सलाम नदीम आपको भाई, मैं ठीक हूँ। थैंक यू। FM4 के न्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आज आपने अपना कीमती टाइम निकाला हमारे लिए भी। जी नईमुल हसन भाईजान, आपने शोबिज़ की फील्ड को कब ज्वाइन किया और कैसे आए इस फील्ड में आप? जी मलिक साहब, पहले तो मैं FM4 के का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया और मुझे कुछ कहने का मौका दिया। जी, मैं बहुत अरसे से इस फील्ड से रिलेटेड हूँ। ग़ालिबन 1990 यकम दिसंबर मुल्तान प्रेस क्लब मेरी लाइफ का पहला प्ले था, जिसका नाम था इश्क ना करना यारो। उसमें मैंने एक चाइल्ड एक्टर का रोल किया। उस टाइम मेरी उम्र थी 11 साल। तो छोटी उम्र में ही आपने? जी, छोटी सी उम्र में ही मैंने जी शुरू किया। उसके बाद इस सफ़र का आगाज़ हुआ और फिर एज ए डांसर, एज ए वन मैनर, एज ए कंपेयर, एज ए एसोसिएट डायरेक्टर, एज ए डायरेक्टर, एज ए एक्टर, एज ए प्रोड्यूसर, इस फील्ड में जितने भी शोबे हैं सब में काम किया। ज़बरदस्त, इतना कुछ आपने इतनी छोटी उम्र में, इतनी फनकाराना सलाहियत। क्या आपके जो ख़ानदान है, आपका जो अबाजादा, वहाँ से भी कोई आर्टिस्ट बन के निकला जो आप ऐसे इतना कुछ सीखने का भी मौका? नहीं सर, हमारे पूरे ख़ानदान में नानका दादका में भी कोई आर्टिस्ट नहीं है। हाँ, मेरे एक बड़े भाई हैं जो खालाजाद भाई हैं, जिनका सांगला हिल से ताल्लुक़ है, ज़हाद अंसारी साहब। जी जी, वो माशाल्लाह रिपोर्टर भी हैं और उसके बाद वो शायर भी हैं और उनके अंदर एक बड़ा शानदार फनकार है। कैसा फनकार है उसके अंदर? हर किस्म का फनकार। आपने मैंने उनसे बहुत फॉलो किया? मैंने उनको बहुत फॉलो किया। उनका रहन सहन, उनका उठना बैठना, उनका दोस्ताना, उनका अपनी लाइफ को गुजारने का अंदाज इतना प्यारा था कि आज तक हम उसको फॉलो करते हैं। इसका मतलब कि जब आपने ज़िंदगी का, अपने शोबिज़ का आगाज़ किया तो आप उससे मुतासर हुए? जी जी, और उसको फॉलो किया और आगे आप उसको ले, आपके बेसिकली रूहानी उस्ताद वो हैं? मेरे रूहानी उस्ताद मेरे बड़े भाई हैं ज़हाद अंसारी साहब। बहुत प्यारे इंसान हैं और उन्होंने हमें लाइफ में बहुत कुछ सिखाया। अच्छा, आपके उस्ताद कौन से हैं? ये तो आपके रूहानी उस्ताद हैं, आपके ओरिजिनल उस्ताद कौन से हैं? नदीम भाई, आजकल हमारी तरफ एक बड़ा अजीब सा ट्रेंड है। लोग कहते हैं कि उस्ताद ज़िंदगी में एक होता है जी, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, क्योंकि हम स्कूल कॉलेज पढ़े हुए हैं और जब स्कूल कॉलेज में जाते थे तो अगर 6 पीरियड थे तो 6 के ही टीचर थे। वो सभी उस्ताद थे। जो रियाजी पढ़ाते थे वो भी उस्ताद थे, जो इंग्लिश पढ़ाते थे वो भी उस्ताद थे, जो उर्दू पढ़ाते थे वो भी उस्ताद थे। इसी तरह लाइफ में जब मैंने स्टार्ट किया तो वो एक अकेडमी से स्टार्ट किया, मुल्तान से। उस अकेडमी का नाम था वर्सटाइल डांस एंड आर्ट अकेडमी। और उस अकेडमी में मैं एज ए डांसर, एज ए एक्टर, एज ए वन मैनर, एज ए कंपेयर, मैं बहुत सी जॉब्स करता था उस अकेडमी में। और उसी की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कि जब मेरी पब्लिसिटी लगती है तो मेरे नाम के साथ वर्सटाइल एक्टर लिखा जाता है। और वो वर्सटाइल जो 1990 से मेरे साथ था वो आज तक मेरे साथ है। मैंने डांस सीखा तो मैंने नदीम इकबाल, राणा नईम कामरान साहब थे मुल्तान के, मैंने उनकी शागिर्दी की। फिर मैं देखता था कि हमारे प्रोग्राम में एक शख्सियत आते हैं जो हम 7-7 दिन 8-8 दिन रिहर्सल करते थे, लेकिन एक शख्सियत ऐसी आती थी जो कुछ भी नहीं करते थे, कोई रिहर्सल नहीं करते थे, ऐन मौके पे आते थे बेहतरीन टाई शाई लगा कर और वो पूरा प्रोग्राम लूट कर ले जाते थे। वो कौन सी शख्सियत? वो थे नदीम इकबाल साहब। शेर अली मीर अली कवाल साहब के भतीजे हैं, वो मुल्तान से ताल्लुक़ है उनका। वो कंपेयर थे। मैं उनसे बड़ा मुतासिर हुआ। मैंने कहा यार ये शख्सियत जो है ना ये बड़ी शानदार है। मैंने उनकी शागिर्दी इख्तियार की। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर मैंने आपके शागिर्द होना है और मैंने कंपेयरिंग सीखनी है। उन्होंने मेरे साथ शफकत बरती और मुझे एक वक्त वो भी आया कि एक ही प्रोग्राम के 2 कंपेयर थे, एक मेरे उस्ताद थे और एक मैं था। मौका मिला जी जी। वो 94 में 26 दिसंबर का एक इवेंट था हमारा, ये
ہمارے پاکستانی سنگر. آپ کو اپنے ہر پروگرام کی ڈیٹ بھی یاد ہے سر؟ ایکچولی بات نالج بہت ہے جی. الحمدللہ میں نے جو 1990 میں پہلا پلے کیا تھا آج بھی مجھے اس کے پروڈیوسر کا نام بھی معلوم ہے اور اس ڈرامے کی ایک ایک لائن بھی یاد ہے, اس ڈرامے کا ایک ایک کردار بھی یاد ہے. چلتے گئے, وقت بڑھتا گیا, پھر ہم ایک آرٹسٹ تھے ملتان کے, ان کو دیکھ کے میں بہت متاثر ہوا, شیر محمد امان صاحب. استاد شیر محمد امان صاحب ملتان کے ایک بہت لیجنڈ قسم کے فنکار ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے ان کی. 94 میں نے ان کی باقاعدہ شاگردی کی. میں نے اور ندیم اقبال صاحب جو میرے کمپیئرنگ کے استاد تھے, ہم دونوں نے مل کر ان کی شاگردی اختیار کی. وہاں پہ باقاعدہ ہم نے دیگیں دلوائی, مٹھائی بانٹی اور بہت کچھ کیا. پہلے وقت میں استاد کا ایک رتبہ بہت سمجھا جاتا تھا اور اس کی ایسے قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. اب بھی جو پرانے جنریشنز ہیں وہ اب بھی اسی طرح اپنے استاد. ندیم صاحب جس نے استاد کی قدر نہیں کی اس نے کچھ حاصل نہیں کیا. رائٹ. جس نے ماں باپ کی قدر نہیں کی اس نے زندگی میں کبھی کامیابی حاصل نہیں کی. ہم نے الحمدللہ رب العالمین, میں اس معاملے میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے مجھ پہ کہ میں نے اپنے استادوں کی اور اپنے استادوں کے ساتھ ان کے دوستوں کی بھی ان کی ویسی ہی قدر کی جیسے اپنے استادوں کی. تبھی تو آپ کو پھل ملا اتنا. الحمدللہ رب العالمین. پھر میں تقریباً سر 96 میں گجرانوالہ آ گیا. گجرانوالہ میرا ددیال شہر ہے, یہاں پہ میرا دادکا رہتا ہے, میرے بھائی بہن بھی رہتے ہیں, میرے بڑے بھائی بھی رہتے ہیں, میری سسٹرز بھی رہتی ہیں. اور میں 96 میں جب یہاں پر آیا تو راشد بیگ صاحب ہیں میرے ایک دوست, ان کا یہاں پر ایک گروپ ہوتا تھا ساگر ڈانس گروپ, ساگر ڈانس اینڈ آرٹ اکیڈمی. میں نے آ کے وہ جوائن کی. اس کے بعد پھر ہم نے کچھ شوز وغیرہ کیے. 98 میں مجھے احمد انصاری صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی دے, وہ شاندار آرٹسٹ. اس وقت وہ سیالکوٹ میں رہ رہے ہیں. جی سیالکوٹ میں رہتے ہیں, وہ فیلڈ کو خیر بات کہہ چکے ہیں. میں ان کے ساتھ میں نے اتنی اسٹرگل کی, میں ان کے ساتھ بہت گھوما اور انہوں نے مجھے زندگی کے وہ سبق دیے جو شاید مجھے کہیں اور سے. اس وقت غالباً 2 ہی تھیٹر ہوتے تھے, ایک خان محل ہوتا تھا, خان محل بھی بعد میں بنا, خان محل راکسی بھی اوپن ہوتا تھا, خان محل 2000 میں بنا, راکسی اوپن ایئر تھیٹر ہوتا تھا, اوپن ایئر ہوتا تھا یا کمیٹی گھر جسے بلدیہ گھر. جی بلدیہ ہال تھا, لیکن وہ بہت کم چلتا تھا. راکسی اوپن ایئر ہی چلتا تھا. اس کو بھی پہلے مہینہ لگ جاتا تھا اسے چلانے میں, صاف صفائی کرنی, وہاں سے گھاس اکھاڑنا, اس کے بعد کرسیاں پرانی پیچھے کر دینی, نئی آگے کر دینی, سیٹ لگنا, یہ بہت کچھ. اب تو جدید کام ہو چکا ہے. جی 98 میں مجھے احمد انصاری صاحب نے ایک پلے کروایا جس کا نام تھا بس بائی بس, جس میں اکرم اداس صاحب, گوشی ٹو صاحب, احمد انصاری صاحب, گجرانوالہ کے جتنے بھی لیجنڈ لوگ تھے, بابا شعیب حسن صاحب, یہ سب لوگ مجھے گریٹ ایکٹر. جی میں نے وہ پہلا شو کیا نا, تو میری وائس اور میری لینگویج اسٹائل کو دیکھ کے نا, تو جب میں پیچھے آیا تو مجھے ہر بندہ ہی پوچھنے لگا وہ تو کس کا شاگرد ہے, وہ تو کس کا شاگرد ہے, تو تیری لینگویج بہت اچھی ہے, تیرا جو ہے نا تیرا تلفظ بہت اچھا ہے, تیری باڈی لینگویج بہت اچھی ہے. تو میں نے کہا جی میں ایسے دیکھ ہی رہا تھا, بابا شعیب صاحب کہتے ہیں یہ میرا شاگرد ہے. میں کہ جی میں بابا جی کا شاگرد. ٹھیک ہے. لیکن 99 میں استاد امین اختر سندھو صاحب ہمارے گجرانوالہ کے بہت بڑے ماہ ناز ڈائریکٹر, میرے استاد محترم, میرے روحانی باپ ہیں وہ, میں ان کو اپنے والد صاحب کا درجہ دیتا ہوں. انہوں نے شادمان ہال ہوتا تھا ادھر, ہے اب بھی ہے بینکویٹ ہال, اس میں ایک ڈرامہ رکھا جل رہا ہے کشمیر. اور جب اس کا اسکرپٹ اوپن ہوا تو مجھے کہتے ہیں بتا تو نے کیا کرنا ہے. تو میں نے اسکرپٹ پڑھا تھا تو ایک نام لکھا ہوا تھا اوپر, سکسینا انڈین جرنل. میں نے ہاتھ رکھ دیا, میں نے کہا جی یہ کرنا ہے. اچھا پتہ نہیں تھا, بس آپ نام سے متاثر, صرف نام سے متاثر ہو کے میں نے کہا جی یہ کرنا ہے. کہتے وہ میرے منہ کی طرف, اس کی بیک گراؤنڈ کا بھی نہیں پتا تھا. کہتے بیٹے اس کی 12 انٹریاں ہیں, اسٹارٹ سے لے کر یہ وینڈ اپ تک ہے. اس نے ایک آدمی کی آنکھیں نکالنی ہیں, ایک بچے کو مارنا ہے, ایک لڑکی کا ریپ کرنا ہے, اس کے بعد اس نے وینڈ اپ بولنا, اس کا بہت کچھ. میں نے کہا جی یہی کرنا. امین اختر سندھو صاحب نے بڑی ہی مخالفت کے باوجود انہوں نے کہا کہ نہیں یہ رول نہیں ملحسہ نہیں کرے گا. میں بالکل ینگ تھا لیکن گیٹ اپ کیا تو وہ رول اچھا ہو گیا, اور وہ رول اس قسم کا ہوا کہ اس ڈرامے کو دیکھنے والے لوگ آج بھی مجھے سکسینا کہہ کے بلاتے ہیں. وہ ایک پہچان بن گئی, پہچان بن گئی. وہ ہمارا ڈرامہ تقریباً 2 ماہ چلا پراپر. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ایک ڈرامہ رکھا استاد صاحب نے, فٹ پاتھ کا مسافر, وہ منشیات پہ, امین اختر سندھو صاحب نے, وہ منشیات پہ ڈرامہ تھا. اس میں ہم نے منشیات, میں نے اور بابر انصاری میرے ساتھ ایک میرے کزن ہوتے تھے, ہم دونوں نے مل کر 2 نشیوں کا رول کیا. وہ بھی ہمارا ہائی لائٹ رول تھا.
اس کے بعد سفر چل پڑا. پھر میں خان محل تھیٹر اوپن ہو گیا 2000 میں. امین اختر سندھو صاحب کی میں نے شاگردی اختیار کی ایز اے ایسوسیٹ ڈائریکٹر. میں نے ان کے ساتھ بڑا اسسٹ کیا, ان کو بہت اسسٹ کیا. بڑے بڑے اچھے پلیز انہوں نے کروائے, وہ پلیز کروائے جو میری زندگی کا اثاثہ بن گئے, جو میری زندگی کا ریکارڈ بن گئے, جس میں کلی سواری ایک ڈرامہ تھا, وہ بھی بڑا گل سن ڈولنا, ٹھیک ہے جی. ایک ڈرامہ تھا بازیگر ڈرامہ ان کا بہت اچھا تھا. اس میں انہوں نے مجھے ایک اولڈ مین کا رول کروایا جو محلہ ہے, کٹری ہے, اس کٹری میں پھول بیچنے آتا ہے, کلیوں کے پھول بیچنے, کلیوں کے ہار بیچنے آتا ہے, اور رات کو وہی شخص چوکیداری بھی کرتا ہے, ٹھیک ہے. وہ اولڈ کریکٹر تھا, لیکن میں نے اس ٹائم کیا, وہ میری لائف کا بڑا شاندار اور یادگار رول تھا. آج بھی اس کی ایک لائن مجھے یاد ہے, وہ بڑی اچھی لائن تھی. آپ کی کیمسٹری بہت ہے جی. الحمدللہ. ندیم بھائی اس میں ایک لائن تھی کہ میں ہار بیچنے آتا ہوں تو ایک شخص وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے, تو مجھے کہتا ہے بابا جی ہار دا کی ریٹ ہے؟ کہتا بہو جی جے تسی گلے چ پاؤن واسطے لینا تے دی قیمت 2 روپے, جے اینو کسی عورت دے جوڑے چ لان واسطے لینا تے دی قیمت 4 روپے, تے جے کسی قبر تے پاؤن واسطے لینا تے دی قیمت 1 روپے. وہ کہندا بابا جی ہار ایک تے قیمتاں 3 مینوں سمجھ نہیں آئی. کہندا ویکھو نا معرفت کی بات کی اس نے. میں کہا جی ویکھو نا جی کہ یہ ہار اگر تسی لے کے اپنے گلے چ پا لو گے دی خوشبو تانوں بھی آئے گی تے تانوں ہر ملن والا نہیں ویکھے گا, اس لیے یہ قیمت 2 روپے. تے جے ہار کسی عورت دے جوڑے چ لگ جائے گا تے دی خوشبو ہر پاسے پھیلے گی, تانوں ہر بندہ ویکھے گا, اس واسطے دی قیمت 4 روپے. تے جے یہ ہار اگر تسی کسی قبر تے پانا ہے تے کنوں خوشبو آنی ہے تے کنے ویکھنا, اوتھے ہی پیا سک جانا, اس لیے دی قیمت 1 روپے. جی ناظرین, ہمارے ساتھ بہت ہی ٹیلنٹڈ آرٹسٹ نعیم الحسن ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی ان کے حالات زندگی کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ انہوں نے کب جوائن کیا, اور انہوں سے کچھ اپنے ڈیٹیل سے بتایا. ابھی مزید گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ابھی ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے, چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ویورز, میں ہوں FM4 کے TV کی ہوسٹ عشا رحمان, اور آپ سے گزارش کرنے آئی ہوں کہ اگر آپ مستند خبروں, بے لوگ تجزیوں, غیر جانبدارانہ تبصروں اور اس کے ساتھ ساتھ معیاری تفریح, علمی, ادبی اور ثقافتی پروگرام سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے YouTube چینل FM4 کے TV سبسکرائب کریں. بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ لطف اندوز ہوتے رہیں ہمارے پروگرام سے اور ہمیں دیکھتے رہیں FM4 کے TV پر. تھینک یو جی. ویلکم بیک ٹو ستاروں کی محفل پروگرام میں. آج ہمارے ساتھ لاہور کے بہت ہی خوبصورت اور ٹیلنٹڈ آرٹسٹ موجود ہیں نعیم الحسن. وہ آج گجرانوالہ میں تشریف لائے تھے پرفارم کرنے کے لیے, تو ہمیں خدمت کا موقع ملا اور آج ہمارے درمیان موجود ہیں اور گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. اپنے حالات زندگی کے بارے میں بتا رہے تھے, انہوں نے کیسے اس فیلڈ میں قدم جمائے اور کیسے ان ہوئے اور کتنی عمر میں آ کر انہوں نے اس فیلڈ کو سٹارٹ کیا, اور آگے سے انہوں نے استاد اور شاگردی کا بھی بتایا کہ استاد ایک نہیں ہوتا ہے, بہت سے استاد ہیں, جیسے کالج میں پیریڈز ہوتے ہیں اسی طرح, یعنی کہ بہت ہی وسیع ڈیپلی طور پہ انہوں نے اپنے معاملات میں بتایا. اور مزید گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. نعیم الحسن بھائی, آپ ہمیں بتائیے, آپ اپنی لائف میں 11 سال کی عمر میں آپ نے سٹارٹ کیا. اس وقت اتنا نالج نہیں ہوتا, بہت ہی چھوٹی عمر ہوتی ہے, اتنا وہ مائنڈ نہیں ہوتا, لیکن آپ نے پھر بھی اتنا کچھ کیا. آپ نے اتنے کریکٹرز اور اتنا ڈائریکٹر, ایکٹر, پروڈیوسر, کمپیئر, بہت کچھ آپ نے لائن لگائی ہے. اور آپ کا یہ ٹارگٹ کیا ہے, کیا مشن لے کر آپ آئے تھے, یہ کیا سوچ کے آپ نے اس چیز کو اتنا کچھ. ندیم بھائی, جب میں نے فیلڈ کا آغاز کیا نا, اس ٹائم 2-3 لوگ ایسے تھے جو بڑے پاپولر تھے, جو میرے بڑے فیوریٹ تھے. میں جب ایز اے ہوسٹ یا ایز اے کمپیئر دیکھتا تھا تو مجھے معین اختر صاحب بہت پسند تھے. معذرت کے ساتھ میں آپ کی ایک بات ٹوکتا ہوں, معین اختر صاحب بھی کراچی کے بہت ماشاء اللہ وجہ ہوئے ایکٹر ہیں وہ بھی, لیکن آپ کی آواز میں ایک مجھے ایک اچھا آرٹسٹ ہے, اس کی جھلک نظر آ رہی ہے, اور بہت ہی خوبصورت ایکٹر ہیں. بڑے اس وقت ہمارے پاکستان کے لیڈنج آرٹسٹ ہیں توقیر ناصر. اس کے ساتھ آپ کی بڑی باڈی لینگویج بھی آتی ہے, اور اس کی جھلک بھی نظر آتی ہے, اس کا پرفارمنس کا انداز بھی اس میں نظر آتا ہے, آپ کی تھیم, یعنی کہ ہر اس میں ایک رنگ ہے اس کا. ندیم بھائی, میں اسی طرف آنے والا تھا کہ ایز اے کمپیئر, ایز اے ہوسٹ مجھے معین اختر صاحب بہت پسند تھے. ایز اے آرٹسٹ مجھے توقیر ناصر اور وسیم عباس صاحب بہت پسند تھے. توقیر ناصر صاحب کا میں بہت بڑا فین تھا, اور الحمدللہ رب العالمین میرے اس فیلڈ کے چند ایک دوست ایسے بھی ہیں جس میں عمر سونا صاحب, عرفان میاں صاحب,
ٹھیک ہے جی. ایک ہمارے زلفی بھائی ہیں جو ادھر کے, زلفی یا پھر زلفی صاحب, تو اور بھی 2-3 دوست ایسے ہیں جب میں ان کو کال کرتا تو مجھے توقیر بھائی کہہ کے بلاتے. میں نے بھی صحیح ججمنٹ کیا. جی ہم نے بالکل صحیح جج کیا. میرا ٹارگٹ توقیر ناصر صاحب ہی تھے. میں توقیر ناصر صاحب کو ہی دیکھ کر مجھے شوق پیدا ہوا کہ یار میں آرٹسٹ بنوں جیسے یہ لوگ کرتے ہیں, کیونکہ یہاں پر ہمارے فنکار میں, ہماری ٹی وی میں, ہماری فلم میں بہت خوبصورت لوگوں کو یا بہت ہائی ٹیبل لوگوں کو یا بہت بڑے فگر کا مالک ہے, جو بڑا ڈیل ڈال ہے, اس کو دیا جاتا تھا, موقع دیا جاتا تھا. لیکن توقیر ناصر صاحب وہ میری ہی طرح تھے, نہ تو اتنے, آپ کی مونچھوں کا سٹائل بھی اسی طرح, آپ کا بالوں کا سٹائل بھی اسی طرح کا, آپ کا بولنے کا انداز, آپ کا گفتگو کرنے کا سلسلہ بھی اسی طرح. توقیر ناصر صاحب سمجھ لیں گے جی میرے آئیڈیل ہیں. ملاقات ہوئی ان سے آپ کی؟ نہیں سر, میری آج تک ان سے ملاقات نہیں ہو سکی. اور میں ایک گارنٹی سے کہتا ہوں, میں جب بھی توقیر ناصر صاحب کو ملا تو میں ان کو سب سے پہلے کہوں گا کہ سر میں آپ کا اتنا بڑا فالوور ہوں کہ لوگ مجھے بھی توقیر ناصر کہتے ہیں. واہ زبردست. الحمدللہ. مزید آپ نے جب سے اپنے شوبز کو جوائن کیا آپ نے بہت سے کریکٹر کیے ہیں. آپ کو میں نے بہت سے ڈرامے میں آپ کے دیکھے بھی ہیں. ابھی ریسنٹلی آپ چودھری تھیٹرز پہ بھی پرفارم کر رہے ہیں. آپ نے پشتوں کا گیٹ اپ میں, اس میں آپ نے اتنا ڈیپلی گئے کہ فیل ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ پنجابی ہے. اس کے بعد آپ سرائکی بڑی اچھی بول لیتے ہیں اس کا بھی, اور اس کے بعد پنجابی ٹھوس آپ کی ابھی بھی ہمارے گھر کی زبان ہے. اردو بھی آپ بڑے ایسے, کراچی والوں کی بولی بھی ہے, اس کی بھی ایک سندھی لائن ہے وہ بھی ہے. آپ اتنے کریکٹر اور ہر کریکٹر میں آپ اتنا گھل مل جاتے ہیں, آپ کے اندر اتنی خدادہ صلاحیت ہے. اور آپ کا کوئی ایسا کریکٹر جو آپ کو مدتوں یاد رہا ہو, جو بار بار کرنے کا موقع ملتا ہو؟ پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں. اس زندگی یہ واقعی شیکسپیئر کہتے تھے نا, زندگی کا اسٹیج ہے اور ہار آنے والا ایک فنکار ہے. ہم اپنی لائف میں, آپ بھی ہم بھی, ہم مختلف رولز کرتے ہیں. ہم اچھے باپ کا رول کر رہے ہیں, ہم اچھے بیٹے کا رول کر رہے ہیں, ہم اچھے باپ کا بھائی کا رول کر رہے ہیں, ہم اچھے دوست کا رول کر رہے ہیں, ہم اچھے خامد کا رول کر رہے ہیں, اچھے ماما چاچا پھپھا تایا سب کے کریکٹرز کر رہے ہیں. تو زندگی میں شروع سے فنکار تو تھا. فنکار اور فقیر پیدائشی ہوتا ہے, یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو زندگی میں جب بھی کچھ کیا نا تو یہی سوچ کے کیا کہ یار یہ تو اگر رول کرے تو کیسے کرے. اپنی لائف کو بھی میں نے ویسے ہی کیا, اور میں اگر خامن ہوں الحمدللہ رب العالمین میں بہت اچھا خامن ہوں. میری وائف مجھ سے بہت پیار کرتی ہے. میں باپ ہوں تو الحمدللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں بہت اچھا باپ ہوں. میں اگر دوست ہوں تو الحمدللہ میں بہت اچھا دوست ہوں, اپنے دوستوں کا ویل ویشر ہوں. یہ زندگی کے کردار ہیں جو یہاں پہ بھی ہم ادا کر رہے ہیں, وہاں پہ بھی ہم ادا کر رہے ہیں. میں نے زندگی میں بہت سے رول کیے. ایک رول تھا جو تقریباً 2003-4 میں امین اختر سندھو صاحب نے ایک ڈرامہ پلے کیا جس کا نام تھا انوکھا پلازا. اس کا ایسوسیٹ ڈائریکٹر بھی میں تھا. 99 میں مجھے امین اختر سندھو صاحب کہتے ہیں کہ یار نعیم الحسن صاحب اگر ساگر صدیقی لکھا جائے تو کیسا لکھا جائے. میں نے کہا سر آپ بہت اچھے رائٹر ہیں, آپ جو بھی لکھیں گے بڑا اچھا لکھیں گے, اور میری خواہش یہ ہے کہ جب آپ لکھیں تو اس کو کروں میں, اس کو پلے میں کروں. تقریباً 99 سے لے کر پھر تقریباً 2003-4 تک وہ پوسٹ باؤنڈ رہا. پھر 3-4 میں مجھے استاد صاحب نے کہتے یار وہ میں نے ساگر صدیقی والا اسکرپٹ جو ہے نا وہ مکمل کر لیا ہے, تو میں چاہتا ہوں وہ فلاں شخص ہے یار, اس کے بال لمبے لمبے ہیں, وہ اس سے کروا لیتے ہیں, وہ بڑے اچھے شعر و شاعری ہے. میں نے ان کو روکا, میں نے کہا جی مجھے یہ بتائیں آپ کو کس نے کہا کہ ساگر صدیقی صاحب 6 فٹ کے تھے. تو انہوں نے میری طرف یوں دیکھا. میں نے کہا 1927 میں امبالہ میں پیدا ہوئے, محمد عثمان نام تھا ان کا, 5 فٹ 6 انچ قد تھا ان کا, 29 ان کی ویسٹ تھی, براؤن کلر کی پینٹ اور آف وائٹ کلر کی شرٹ ان کی فیوریٹ تھی ساگر صدیقی صاحب کی. 1954 میں وہ لاہور آ گئے. 1962 میں لکھنے والا اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ نہ جانے ساگر نے کیا پا لیا کہ اس نے اپنے سارے اندر کی کالک باہر اڑی. میں نے ساگر صاحب کو پڑھا,
یعنی کہ جب امین اختر سندھو صاحب یہ کریکٹر لکھنے لگے تھے تب آپ کو اس نے بتایا کہ میں یہ کریکٹر لکھنے لگا ہوں, آپ نے اپنی طرف سے ان کو ساگر کو فوکس کرنا شروع کیا, انہوں نے اپنا نالج؟ جی میں نے ساگر, جب آپ سے بات ہوئی تو آپ نے کہا جی کون لمبے بالوں والا, کون, میں نے ان کی ہسٹری بتا دی. تو جب آپ نے امین اختر سندھو صاحب کو ہسٹری بتائی تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ تو مجھے بتاتے, مجھے اتنی محنت کیوں کروائی ہے؟ وہ میرے منہ کی طرف دیکھنے لگے. میں نے کہا ساجی پتہ کیا بات ہے, آپ لکھ رہے تھے, میں سوچ رہا تھا, میں پڑھ رہا تھا. میں نے کہا آپ جو بھی لکھیں گے آپ نے بہت اچھا لکھنا ہے, لیکن ساگر صاحب ایک ولی اللہ تھے, آپ ان کو طنز و مزاح میں نہیں لے کے آئیں گے, کوئی ان کو طنز نہیں کرے گا, کوئی ان کو مزاح نہیں کرے گا, ان کو اوریجنل طور پہ پیش کرنا ہے. ہمارے ایک میک مین تھے, اللہ جنتوں میں گھر کرے, ہیرو میک مین صاحب ہوتے تھے ہمارے خان محل میں. وہ جب اس ساجی نے کہا چلو ٹھیک ہے یار نیکسٹ اسپیل میں وہ ڈرامہ کرتے ہیں, میں نے کہا جی اس سے نیکسٹ اسپیل میں ڈرامہ کریں گے, ڈیلے کیا تھا کہ مزید اس میں نالج. کہتے کیوں؟ میں نے کہا مجھے کام ہے, اور بات ختم ہوئی تو میں باہر گیا تو میں کلین شیپ کروا کے آ گیا. ساجی مجھے کہتے تو کیا کر رہا ہے, تیرا بدماش کا رول ہے تو کلین شیپ. میں نے کہا جی مجھے چاہیے, اور پورے میں نے ایک ماہ کی وہ داڑھی اور مونچھیں اور شیپ بڑھائی, ٹھیک ہے, تاکہ میں ساگر صدیقی لگوں. پھر ہیرو میک مین صاحب کو میں نے ایک ساگر صاحب کی کتاب کو لا کے دی, میں نے کہا جی یہ وگ چاہیے جو ساگر صاحب نے پہنی, جو لگ رہے ہیں بال ان کے. ہیرو صاحب نے مجھے وہی وگ دی, اور وہ ایسا ڈرامہ تھا میری زندگی کا, ایسا شاندار پلے تھا. کچھ 16 دن ڈرامہ چلا, 21 دن وہ ڈرامہ چلا, اور جتنے دن وہ ڈرامہ رہا میرا بخار نہیں گیا, اور جتنے دن وہ ڈرامہ رہا مجھے یوں ہی لگتا رہا کہ میں ساگر صدیقی. کیا بخار آپ کو کس وجہ سے ہوا, کیا کہ آپ اس کریکٹر کرنے میں؟ سر میں کریکٹر میں اتنا کھپ گیا تھا, میں نے ساگر صاحب کو اتنا اپنے آپ اوپر طاری کر لیا تھا, ہیوی کر لیا تھا کہ میں سمجھتا تھا کہ میں ہی ساگر ہوں, میں ہوں. اگر ساگر ہوں تو میں کیا کروں گا. اس میں میری 3 انٹریاں ہوتی تھی, اور ان تینوں انٹریوں میں میری کوئی لائن نہیں تھی سوائے شعر و شاعری کی. صرف ساگر صاحب کے شعر کرتے تھے, اور وہ کوئی بھی ایک آرٹسٹ تھا وہ مجھ سے بات کرتا تو میں اس کا جواب شعر میں ہی دیتا تھا. حتیٰ کہ میں نے بہت سے رول کیے, امین اختر سندھو صاحب نے مجھ سے بہت سے کریکٹر کروائے, بڑے بڑے اچھے کریکٹر کروائے, لیکن ساگر صدیقی میری زندگی کا یادگار. جتنی وہ ظاہر بات ہے جی, آپ نے اتنی اس میں اسٹرگل کیا ہے اتنا, سر وہ میری زندگی کا یادگار رول ہے. امین اختر سندھو صاحب نے پھر مجھے ایک ڈرامہ میں کروایا کلی سواری, اس میں مجھے ایک اولڈ رول کروایا, 6 بچوں کا باپ کروایا, اور الحمدللہ اسی کریکٹر کی وجہ سے ہم نے 16 فیسٹیول پورے پنجاب میں 16 فیسٹیولوں کا مقابلہ کیا. 16 فیسٹیول ون کرنے اس میں آپ کو ایز اے بیسٹ ایکٹر کا پورے پنجاب میں 16 فیسٹیول ہوئے تھے. 16 فیسٹیول کے بعد جیسے سیمی فائنلز ہوتا ہے, فائنل آتا ہے, پھر اس میں آیا تو آپ نے اس میں کمپٹیشن کیا, اور اس میں آپ نے پورے پنجاب میں, حالانکہ بہت سے آرٹسٹ ہیں, اتنے وسیع پیمانے پہ آرٹسٹ ہیں, مزے کی بات یہ ہے کہ بیسٹ ایکٹر کا ایوارڈ آپ نے اس فیسٹیول میں مجھے سب سے زیادہ ڈر تھا نا, وہ ایک شخصیت کا میں ذکر کر چکا ہوں پہلے ہی, آل پنجاب ڈرامہ فیسٹیول تھا, تو ملتان سے شیر محمد عوان صاحب بھی آئے ہوئے تھے, میرے استاد. اتنا عرصہ بعد پھر ملاقات. جی ملاقات ہوتی رہتی تھی وقتاً فوقتاً, لیکن میں ایز اے کام میں ان کا شاگرد, میں ان کا بچہ, اور اتنا بڑا فیسٹیول, اصغر ندیم سید اور امجد اسلام امجد صاحب اس کے ججز میں تھے, ان کی جوری میں تھے, اور وہاں بیٹھ کر جب میں نے وہاں پہ جو پرفارم کیا, اور شیر محمد عوان صاحب کے کھڑے ہوئے جب مجھے بیسٹ ایکٹر کا ایوارڈ ملا, تو میری زندگی کا بہت بڑا اعزاز تھا. ظاہر بات ہے آپ کے استاد تھے, اور میں ایوارڈ لے کر سامنے کام کرنا بہت مشکل, اور میں ایوارڈ لے کر سب سے پہلے ان کے پاؤں میں جا کے بیٹھا. وہ سیٹ پر ہی تھے, ان کا لاسٹ پلے تھا اس دن, وہ لاسٹ پلے والے دن ہی ہمارا وہ ایوارڈ تھا. یار کہ آپ کی زندگی کی بہت ساری ایسی یادیں ہیں آپ, اور آپ کی تو کیمسٹری بھی بڑی فاسٹ ہے, آپ کو ڈیٹ بھی یاد ہے, وقت بھی یاد ہے, لمحہ بھی یاد ہے, دن بھی یاد ہے. الحمدللہ. تو آپ کی برتھ ڈے کیا ہے؟ میری برتھ ڈے ہے جی 1 اکتوبر 1979. جی بھی ناظرین, گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. بہت خوبصورت باتیں ہو رہی تھی, ہمارے ایسے مذہبی آرٹسٹ ہیں کہ ان سے باتیں جتنی بھی کریں انشاءاللہ ہر ٹاپک پہ کریں تو اس میں آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا سبق ضرور ملتا ہے. انشاءاللہ مزید گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے, اور اس وقت ابھی چھوٹی سی ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے, بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं FM4 के टीवी की होस्ट इशा रहमान और आपसे गुजारिश करने आई हूं कि अगर आप मुस्तनिद खबरों, बेलोग तज्जियों, गैर जनमदराना तबसरों और इसके साथ साथ मियारी तफरी, इल्मी, अदबी और सकाफती प्रोग्राम से लुत्फानंदोज होना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल FM4 के टीवी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आप लुत्फानंदोज होते रहें हमारे प्रोग्राम से और हमें देखते रहें FM4 के टीवी पर। थैंक यू जी। वेलकम बैक टू सितारों की महफिल प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हमारे बहुत ही खूबसूरत आर्टिस्ट नईमुल हसन आज हमारे साथ मौजूद हैं और गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, लेकिन हमारी छोटी सी ब्रेक भी लेनी पड़ती है और इस वजह से आपसे थोड़ा सा डिले हुए। आप दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। जी नईमुल हसन भाईजान, आप हमें बताइए कि मौजूदा वक़्त में फ़नकार के इस वक्त क्या हालात है? महंगाई का दौर है। क्या सवाल कर दिया आपने नदीम भाई। नदीम भाई, फनकार वो है जो लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें देता है। नो डाउट। हमारा आज का आर्टिस्ट, स्टेज आर्टिस्ट हैं जो खास तौर पर हम देखते हैं हमारे ड्रामा 2 घंटे का 3 घंटे का ड्रामा है और हमारे पास 2-3 घंटे बैठने वाला शख्स हर किस्म की टेंशन से आ रही होता है। बेशक उसको हम टेंशन आने नहीं देते, लेकिन आज का फनकार बड़ी टेंशन। फनकार बजाते खुद बहुत हसास तबीयत का इंसान। आज मुझे बड़ा दुख हुआ, मैंने एक वीडियो देखी। जब मैं उठा तो मैंने मोबाइल ऑन किया तो उस पर एक वीडियो थी सोशल मीडिया पर, जिसको देखकर मुझे इंतहाई अफसोस हुआ। मैं बहुत परेशान हुआ, काफ़ी देर में चुप रहा। हमारे बहुत प्यारे आर्टिस्ट हैं अली वारिस साहब, बहुत शानदार फनकार है, बहुत शानदार फनकार है, हमारे शहर का ग्रेट आर्टिस्ट है, हमारे मुल्क का ग्रेट आर्टिस्ट है जिसका नाम अली वारिस है और बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही मुखलस इंसान है। जी जी बिल्कुल। हाँ, आज मैंने भी आज सोशल मीडिया पे देखा, उन्होंने आज सर उनकी वीडियो थी कि भाई मेरा 56,000 कुछ रुपए बिल है और मेरे पास इतनी अमाउंट नहीं कि वो मैं बिल भर सकूं, तो बराए मेहरबानी मेरा कोई गुर्दा खरीद ले और मुझे इतने पैसे दे दे कि मैं अपने घर का बिल अदा कर सकूं। अरे यार नदीम साहब, हम लोग अगर मुस्कुराने वालों की आंखों में इतने आंसू होंगे तो वो मुस्कुराहटें कैसे बखेरेगा? आज बहुत परेशान है हमारी अवाम। वो एक तारक अजीज साहब का मुझे बहुत पुराना शेर याद आ गया। क्या शानदार उनका था कि गुर्बत ने मेरे बच्चों को तहजीब सिखा दी, गुर्बत ने मेरे बच्चों को तहजीब सिखा दी, वो भूखे ही सो जाते हैं शिकवा नहीं करते, हालात ने मेरे बच्चों को डराया ऐसा, वो सहमे हुए रहते हैं शरारत नहीं करते। बेशक जी। देखिए अली वारिस क्या बल्कि और भी हमारे बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जो इस वक्त मुफलिसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अभी रिसेंटली जब कोरोना था तब भी अमजद राना और अमजद टूटी, ये हमारे गुजरांवाला के बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, उन्होंने भी यही सिलसिला किया था। तभी आर्टिस्टों ने मिलकर उसको गाशी भट्ट ने और दूसरों ने इनको हेल्प की थी। और मौजूदा वक्त आज ये सोशल मीडिया पर वो वीडियो मेरी नज़र से भी गुजरी है, तो तभी मैंने ये मुझे सवाल याद आया तो मैंने अभी आपसे किया है। तो ये इसका हल क्या है? क्या आर्टिस्ट को का ड्रामे की पेमेंट कम मिलती है जो उनके हालात नहीं ठीक होते? कैसे एक मजे की बात बताऊं नदीम भाई आपको, आर्टिस्ट अपने इर्द गिर्द के माहौल का आकाश होता है, अपने इर्द गिर्द के माहौल की अक्कासी करता है, अपने विरसे की अक्कासी करता है, अपने ये जो अपने हमारे मुल्क की चीज़ें होती हैं इन चीज़ों की अक्कासी करता है। लेकिन आज हमारा फनकार ही हमारे मुल्क में इतना परेशान है, उस बेचारे के घर के अखराजात ही पूरे नहीं हो रहे, वो अक्कासी क्या करेगा? जिसका अंदर से दिल रो रहा है वो किसी को क्या हंसाएगा? हमारे बहुत से आर्टिस्ट, देखिए गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट आती है हम आर्टिस्ट उसको भरपूर सपोर्ट करते हैं, हर आर्टिस्ट सपोर्ट करता है। पीटीआई आई, नून लीग आई, पीपल्स पार्टी आई, जितनी भी पार्टीज आई, फनकारों ने उनको भरपूर सपोर्ट किया, उनके साथ शाना बशाना रहे हर जगह शुरू से ही। जब से पाकिस्तान बनने से पहले भी फनकार, जब ये 1965 की जंग लगी तब भी फनकारों ने ही, मैडम नूरजहां ने, जी के जी बड़ी साहब ने, उन लोगों ने ऐसे ऐसे तराने गाए कि जिनको सुनकर तो आम आदमी का खून भी जोश में आ जाता था। उन्होंने जोश दिलाया, हमने वो जंग फतह की, बड़ा कुछ। आर्टिस्टों का बहुत अहम किरदार है, बहुत अहम किरदार है हमारे मुल्क में, लेकिन हमारे मुल्क में आर्टिस्ट कोई नहीं पूछता। आपको मजे की बात बताऊं, एक जो किसी भी गवर्नमेंट महकमे में एक स्वीपर है ना, उसकी भी साल के बाद 10%, 20% या 5% सैलरी बढ़ जाती है। ऐसे ही है। फनकार का कोई माँ बाप नहीं,
کیوں؟ کیا آپ نے کوئی ایسی تنظیم نہیں بنائی, کوئی ایسی ویلفیئر نہیں بنائی کہ جو آرٹسٹوں کے لیے؟ سر کیا تنظیم بنائے, بڑی تنظیمیں بنی, بڑی دفعہ تنظیمیں بنی, ہمارے گجرانوالے میں بھی بنی. شاہ مرزا صاحب اس کے صدر تھے. ہاں جی, آپ بھی فرسٹ ٹائم ہوا تھا جی سال ٹھیک ہے, الیکشن ہوا, شاہ مرزا صاحب اس کے فیسٹیول تھے. لاہور میں کیسر ثناء اللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے فنکار ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہیں, صدر ہیں. لیکن یار میں سمجھتا ہوں کہ ایک حضرت شیخ سعدی علیہ السلام کی رحمۃ اللہ علیہ کی مجھے ایک بات بڑی پسند ہے. ان کی ایک بہت بڑی بات میں آپ سے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ وہ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے تو ان کے ایک دوست آئے تو انہوں نے آ کے ان کی وائف کو کہا کہ مجھے ان سے ملنا ہے. بیگم نے صاحبہ نے جا کے ان کو بتایا کہ آپ کے فلاں دوست آئے ہیں, آپ سے ملنا چاہتے ہیں. وہ جب گئے تو وہ باہر جا کے ان کے پاس بیٹھے, ان کے پاس جی فرمائے. انہوں نے کہا یار میری یہ ضرورت ہے سعدی صاحب, شیخ صاحب میری یہ ضرورت ہے اور میں بڑا پریشان ہوں, میری یہ ضرورت پوری کر دیں. شیخ صاحب نے فوری وہ ضرورت پوری کر دی اور جب وہ چلے گئے تو شیخ صاحب رونے لگ گئے. تو ان کی محترمہ فرماتی ہیں کہ شیخ صاحب اگر آپ کو اس چیز کا اتنا ہی دکھ تھا تو آپ اس کو نہ دیتے. کہتے دکھ مجھے اس چیز کے جانے کا نہیں جو میں نے اسے دی ہے, مجھے دکھ اس چیز کا ہے کہ میں اپنے یار کے حال سے اتنا بے خبر ہوں, اسے میرے دروازے پہ آ کر مجھے بتانا پڑا. دکھ اس چیز کا ہے کہ میں اپنے یار کے حال سے اتنا بے خبر ہوں کہ اسے آ کر اپنی پریشانی مجھے بتانی پڑی کہ یار میں یہ پریشان. سر ہمارے چیئرمین, ہمارے دوست احباب, یہ وہ, آپ کسی سے بھی بات کر لے وہ آپ کو کہیں گے ہاں میں کر دیتا ہوں, کر بھی دیں گے, لیکن تب تک جب تک وہ بالکل پس نہیں جاتا. جی بالکل. اچھا, آرٹس کونسل کا آپ کے شعبے سے بہت گہرا تعلق ہے اور آرٹس کونسل نے بھی باقاعدہ جو نا ایکٹرز جو ہیں جتنے بھی میلز فیمیلز ان کو ایز اے رجسٹرڈ کیا ہوا ہے. رجسٹر کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ہر سالانہ یا منتھلی وہ پیکیج لگاتے ہیں تاکہ اگر خدا خواستہ ان کو کام نہیں ملتا تو وہ اپنا نہیں سر, ہمارے یہاں پہ کچھ ایسا پیکیج نہیں ہے, کوئی پیکیج نہیں ہے یہاں پہ. ابھی تو سننے میں آیا تھا جی 5,000 روپیہ جو سر لاہور الحمرہ میں 60,000 روپیہ سال کا. لاہور الحمرہ میں یہ ان لوگوں کے لیے ہوا تھا جو 50 سے ابو ہیں, 50 سے اوپر ہیں, جو آرٹسٹ جو بزرگ ہو چکے ہیں. عمر گزر جائے تو تب جا کے دن, اس سے پہلے کچھ نہیں. اس سے پہلے کچھ نہیں ہے سر. تو آپ اس کوئی کچھ اس بارے میں کہ گجرانوالہ کوئی ایسا ریزن ہے, کوئی ایسا آپشن ہے جو آپ کو فلاح بہبود کے لیے ہو سکے آپ کے آرٹسٹ؟ سر سب سے پہلے نا گورنمنٹ کا یہ قانون پاس ہونا چاہیے, فنکار چھوٹا ہے یا بڑا ہے, کوئی 10,000 لینے والا ہے, کوئی 25,000 لینے والا ہے, کوئی لاکھ لینے والا ہے, سالانہ 10% بڑھنی چاہیے. لیکن آپ کا یہ تو یہ ہے کہ جو جونیئر آرٹسٹ ہے کسی کو 4,000 کسی کو 5,000, جو تھوڑا سا آ گیا تو اس کو 10,000. آپ جیسے آرٹسٹ تو ماشاءاللہ چلو آپ کا چلو گزارا, لیکن آپ آواز بلند کر رہے ہیں جیسا کہ آج علی وارث کا آپ سوشل میڈیا پہ دیکھا, انتہائی دکھ ہوا ہے کہ آرٹسٹ کے لیے کیا کچھ کوئی نہیں سوچتا, جو خوشیاں بکھیر رہا ہے, اتنی چاہتیں بکھیرا اور اپنے غم اپنے اندر ڈبو کے لوگوں کو چہرے پہ مسکراہٹیں لا رہا ہے, لوگوں کو دکھ اپنے دل میں لے رہا ہے. آج اس کے اوپر اتنی زیادہ یہ ٹینشن آئی ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بابڈا والے جو ہیں ان کے جو ملازم ہیں ان کو جی آپ کو 300 یونٹ معاف ہے, جی آپ کو 200 یونٹ معاف ہے, جی کوئی پولیس محکمے میں آیا تو اس کو جی آپ کو 200 جی پیٹرول جو ہے وہ آپ کو فری ہے. تو کیا یہ سر ہمارا فنکار جب یہاں پہ چھوٹا فنکار اگر کہیں کوئی پولیس والا روک لے یا کبھی اس محکمے میں جائے نا, کبھی جا کو کہتا ہے یار ایسا کہتے ہیں مراسی کے گھر پر کرتے ہیں, یعنی کہ آپ کو اچھا نہیں سر مراسی کا نکلا کہاں سے, یہ مراس تھے. مراس کیا ہوتی ہے آپ کے جو آباء اجداد بڑھتے ہیں, مراس تب بڑھتی ہے, ایک نسل آئی دوسری آئی تیسری, اس سے مراس کہتے ہیں. مراس سے یہ مراس سے تو اس چیز کو اکثر لوگ یہ نہیں سمجھتے چیز کو. ندیم بھائی ہمارے ملک میں بڑے فنکار ہیں, بہت سے شاندار ایسا فنکار ہے جس کو دنیا نے کاپی کیا ہے, دنیا نے کاپی کیا ہے. ہمارے اسٹیج پر ایسے ایسے اچھے آرٹسٹ ہیں جو کہ سبحان اللہ, ان کو خدا دا صلاحیت اتنی ہے کہ وہ کچھ بھی کریں تو اس میں موتی پر ہو دیتے ہیں, ایسے ہی ہے. لیکن ہمارے بے شمار فنکار مفلسی میں چلے جاتے ہیں. جب آخری وقت آتا ہے تو ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا. کیوں کہ ان کی زندگی میں ہی ان کو اتنی کم اماؤنٹ دی جا رہی ہے صرف جس سے وہ صرف جی رہا ہے. معذرت کے ساتھ مجھے ایک بات یاد آئی کہ حاجی امان اللہ صاحب ہمارے پاکستان کے بہت لیجنڈ آرٹسٹ ہیں, گجرانوالہ سے ان کا تعلق تھا اور انہوں نے بہت پیسہ کمایا, بہت عزت کی, بہت سلسلے ہوئے اور اپنے بچوں کا بھی انہوں نے اچھا تعلیم دلوا کے, کوئی ڈاکٹرز ہے, کوئی کچھ ہے, کوئی کچھ ہے. تو لاسٹ ٹائم جب ان کا وقت آیا, جب ان کی ڈیڈ باڈی ہاسپٹل میں پڑی تھی تو کچھ اب ان کا حال چال پوچھنے گئے, میں بھی گیا تھا.
تو وہاں پہ یقین کر ایک چیز دیکھ کر سننے میں آئی کہ ہمارے PTI کے جو نجم الحسن کا نام ہے فیاض الحسن چوہان صاحب، انہوں نے آفر کی گیا کہ ہم آپ کو 2 لاکھ روپیہ دیتے ہیں، تو کہتے ہیں اپنے پاس رکھیں 2 لاکھ، اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے کہ میں اپنے پیسوں سے اپنا علاج کروا سکتا ہوں. کیا گورنمنٹ کے لیے صرف ایک آرٹسٹ کی قیمت 2 لاکھ روپیہ ہے؟ ندیم بھائی وہ بھی صرف امان صاحب کے لیے تھی. باقی ہر بندہ امان اللہ نہیں ہے، ہر بندہ ببو برادر، حالانکہ انہوں نے پاکستان کے ہر بندہ مستانہ نہیں بن سکتا. بہت اجاگر کیا سر. ان کا گنز ریکارڈ آف بک میں نام ہے گولڈ مین کے نام سے، سونے کا آدمی جس نے اپنی زندگی کے 40-50 سال ڈیلی 3 گھنٹے لائیو پرفارمنس کی. بلکہ میری نظر میں شو بیس کا جو اس وقت آپ لوگ سٹیج کر رہے ہیں، اس سٹیج کی وہ بنیاد ہے. جی 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 بنیاد کی انہوں نے رکھی ہوئی ہے، تو آج آپ سب لوگ ان کا پودے لگا ہوا اس کا پھل کھا رہے ہیں. طنز و مزاح کے بانی وہ ہیں، بے شک طنز و مزاح کے بانی وہ ہیں. انہوں نے اپنے ارد گرد کے ماحول کی بڑی اچھی عکاسی کی. انہوں نے ہمیشہ صرف اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھ کر ان چیزوں کو اپنا کر انہوں کی پیروڈی کر کے بتایا اور بہت کچھ بڑا نام کمایا. لیکن امان اللہ ہر انسان نہیں بن سکتا ندیم بھائی. بے شک بے شک. حالانکہ بہت سے آرٹسٹ ابھی جیسے علامت صاحب ہیں، بدلو صاحب ہیں، گزرے ہیں. لیکن میں صرف یہ چاہتا ہوں ندیم بھائی آپ کے FM 4K کی طرف سے کہ آپ کا چینل ہے ماشاءاللہ، ادریس ناز صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں جن کا یہ جو اس چینل کے چیئرمین ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ خدا را ہماری آواز، میری آواز نہیں، ہمارے دوسرے آواز دوست جو ہیں جو بے انتہا پس رہے ہیں، جیسے کہ آج علی وارث کا میگا میسج ہے، جو پس رہے ہیں ان کا خیال کیا جائے. ان کو مزید پسنے سے بچایا جائے، ان کو مرنے نہ دیا جائے، ان کو بچایا جائے. یہ لوگ آپ سے کچھ نہیں مانگتے سوائے توجہ کے. ہر آنے والی گورنمنٹ کے ساتھ ہیں ہم، ہر بندے کے ساتھ ہیں ہم. کوئی کام ہو جائے اس میں فنکار بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، بھاگ کر حصہ لیتا ہے. مجھے آپ کو بتائیں، آپ کی ہماری آرٹ کونسل گجرانوالہ آرٹ کونسل ماشاءاللہ ہمارے آر ڈی صاحب ڈاکٹر حلیم صاحب تھے، ٹھیک ہے جی، ابھی ہیں جی نہیں، اب انہیں ریٹائرڈ ہو گئے. اب مینجمنٹ کے جو انچارج ہیں اجاز صاحب ہیں، اجاز حسین صاحب ہیں، مجھے ڈاکٹر ورک کر رہے ہیں اس وقت. انہوں نے کافی حد تک اس چیز کو جی 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 ماشاءاللہ اجاز صاحب بہت اچھے انسان ہیں، بہت اچھے انسان ہیں اور فن کو بڑا پیار کرتے ہیں اور اس چیز کو سمجھتے ہیں. جی مجھے ڈاکٹر حلیم صاحب کی ایک بات بہت پسند آئی. ایک دفعہ انہوں نے ایک ہمارے ساتھ بات کی، راکسی میں ایک اوپننگ تھی، علی جان صاحب اس ڈرامے کے پروڈیوسر تھے. تو اس ڈرامے کی اوپننگ میں انہوں نے سیٹ پر آ کے کہا، یار بھائی آپ لوگوں کو شاید معلوم نہیں آپ کہاں کھڑے، یہ ممبر ہے میرے بھائی، یہ ممبر ہے میرے بھائی، یہاں پر کھڑے ہو کے آپ نے تبلیغ کرنی ہے. یہ لوگ آپ کی سننے آئے ہیں، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے تبلیغ، اچھائی کی کرو یا برائی کی. بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. آپ اپنے میں ممبر کا لفظ سن کے پہلے بڑا حیران ہوا تھا، لیکن اس میں خوبصورت سر دیکھیں ندیم بھائی، ہمارے ہال میں 400 بندہ بیٹھا ہوا ہے، 300 بندہ بیٹھا ہوا ہے، ہم 3 گھنٹے پرفارم کر رہے ہیں، وہ خاموشی کے ساتھ صرف 3 گھنٹے ہمیں یوں دیکھ رہا ہے، ہماری باتوں کو سن رہا ہے، ہمارے جھوٹ کو سچ مان کر ہنس رہا ہے، ہمارے جھوٹ کو سچ مان کر رو رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کو سمجھا رہے ہیں، ہم اس کو بتا رہے ہیں، ہم اتنا کچھ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تبلیغ کر رہے ہیں. یہ ممبر ہے، یہاں پر اگر اچھائی کی تبلیغ کریں گے تو ہمارا آنے والا وقت بھی اچھا ہوگا اور ہمیں لوگ اچھے الفاظ میں یاد کریں گے. ٹائم کافی ہو چکا ہے، پروگرام کا سلسلہ تو ماشاءاللہ جتنی بھی آپ سے باتیں ہوں گی وہ کم ہیں جتنا آپ کے پاس مواد ہے. لیکن میں لاسٹ پہ FM 4K چینل سے کی وسادت سے میں پوچھنا چاہوں گا، آپ پبلک کو، اپنے فینس کو، اپنے چاہنے والوں کو اور اپنے گورنمنٹس کو، اپنے آرٹس کونسلس کو ایک چھوٹا سا خوبصورت میسج ضرور دیجیے گا، کیونکہ آپ نے بھی ابھی شو پہ جانا ہے اور ٹائم کافی ہو چکا ہے. تو ندیم بھائی پچھلے دنوں الفاظوں میں بیٹھا ہوا تھا تو سلاب زدگان اور یہ وہ چل رہا تھا، ابھی بھی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے ہمارے ملک پر، آمین. کہتا یہ آفتوں کا دور ہے، یہاں زندگی محال ہے. آفتوں کا دور ہے، یہ آفتوں کا دور ہے، یہاں زندگی محال ہے. فضا کیوں ہے دھواں دھواں، جینا کیوں محال ہے. ظالم کرے ظلم مظلوم چیخے، کسی کی کیا مجال ہے. جسی کے پاس ہے دھن دولت اسی پہ حسن و جمال ہے. کیونکہ آفتوں کا دور ہے، یہاں زندگی محال ہے.
انسان ہی انسان کا دشمن ہے کیونکہ سازشوں کا جال ہے۔ میرے بھائی آفتوں کا دور ہے، یہاں زندگی محال ہے۔ میں میرے آرٹسٹ جو مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آج ہمارے ملک میں ہمارے اسٹیج پر ایک بہت بڑا ایشو ہے زوم یعنی جملے، ورگلائٹی۔ میں چاہتا ہوں، میرا اپنے سب آرٹسٹوں کو ایک پیغام ہے، خدا را خدا را خدا را، یہ لوگ جو ڈرامہ دیکھنے آتے ہیں یہ آج بھی ڈرامہ دیکھنے آتے ہیں، یہ گھر سے ڈرامہ ہی دیکھنے آتے ہیں، یہ ٹکٹ بھی ڈرامے کی ہی لیتے ہیں، ہال میں بیٹھ کے دیکھتے بھی ڈرامہ ہیں۔ ہمیں اپنے رشتوں کے تقدس کو پامال نہیں کرنا چاہیے، ماں کو ماں، باپ کو باپ، بھائی کو بھائی اور بہن کو بہن تک رہنا چاہیے۔ یہ سب رشتے ہیں جو ہم سب لوگوں کے ساتھ ہیں، ہمیں ان کے تقدس کو پامال نہیں کرنا چاہیے۔ اور خدا را ہمارے ملک کے حکمران، ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے، ہمارے ملک پر رحم فرمائیں۔ میں نہیں کہتا کہ نون لیگ، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، جی ایف، کچھ نہیں میرے بھائی، وہ آ جائے جو ہمارے ملک کو بہتر بنائے، وہ آ جائے جو قائد کے پاکستان کو دوبارہ سے دکھائے، نیا کیا پرانا کیا، ہمارے قائد کا وطن ہمیں دے دیں، وہ کشتی دے دیں جو بڑی مشکل سے بھنور میں نکال کے لائے تھے، جس کو ہم نے سنبھال کے رکھنا تھا۔ آج خدا را ہمارے وطن کی حفاظت کریں، پاکستان بہت مشکلوں سے حاصل کیا گیا۔ جی بہت شکریہ نعیم الحسن جی، ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز، بہت خوبصورت باتیں، اور آپ کی پوئٹری بھی آپ بڑی اچھی کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے وہ سلام زدگان کے لیے بولا، وہ موقع نہیں ملا، آپ سے انشاءاللہ پھر بھی کسی وقت پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ۔ ایک شعر میں سلام زدگان کے لیے کہنا چاہوں گا۔ جی جی۔ کہنا مال مویشی ڈنگر رڑ گئے، مال مویشی ڈنگر رڑ گئے، کھرلیاں پھٹے چھپر رڑ گئے، ٹوٹ گئے چڑیاں کاواں دے کر، کیونکہ بیری ٹالی ککر رڑ گئے، پنڈ دی وڈی مسجد ڈب گئی، وہ دریاں پارے ممبر رڑ گئے، وہ دھی دے ویاہ لئی سانبھیا سی جو، وہ بالن بکسے بسترے رڑ گئے، کی دساں نقصان دی قیمت، ہیرے ورگے پتر رڑ گئے۔ آپ کا بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ نعیم الحسن جی، آج آپ نے بہت قیمتی ٹائم ہمارے لیے نکالا۔ اور اپنے ناظرین، آپ نے دیکھا بھی ہمارے نعیم الحسن ہمارے لیجنڈ آرٹسٹوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور کتنا عرصہ سے وہ پرفارم کر رہے تھے، اور گفتگو آپ نے سنی، اور آپ نے اس پروگرام کو ضرور دیکھیے گا اور بتائیے گا، کمنٹس کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور ہمارے چینلز کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اور نعیم الحسن کی جو خوبصورت باتیں ہیں اور جو جن باتوں پہ انہوں نے ایشو اٹھایا، اس کے کمنٹس ضرور دیجیے گا، ہم آپ کے کمنٹس کا بے چینی سے انتظار کریں گے۔ نعیم الحسن بھائی، آپ نے بھی اپنا پروگرام ضرور دیکھنا ہے، آپ نے جتنی خوبصورت باتیں کی ہیں، اور اپنے دوست احباب کو بھی سب کو بھی شیئر کیجیے گا۔ اور جی ناظرین، انشاءاللہ نیکسٹ نئے آرٹسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ملک ندیم شاہد کو اور نعیم الحسن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ